अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरे पारे का रुकू नंबर 2 है और अल बक़रा का रुकू नंबर 18 है। सबसे पहली बात जो इसमें हमने पढ़ी, उसमें अल्लाह ताला ने रिपीटेडली डिफरेंट रीज़न्स के साथ बताया कि आपने नए काबे को क्यों फ़ॉलो करना है। न्यू काबे को फ़ॉलो करने का हुक्म बार बार दिया गया, रिपीटेडली दिया गया, डिफरेंट रीज़न्स के साथ दिया गया, जिसमें ये था कि अल्लाह के नबी की चाहत थी, इसलिए चेंज किया गया ताकि तुम लोगों की सेपरेट आइडेंटिटी हो, किबला इब्राहिमी। फिर इसलिए चेंज किया गया ताकि हर एक के लिए एक जहत या सिमत होती है, सेंट्रल फोकल पॉइंट होता है, तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट अल्लाह होना चाहिए। फिर इसलिए चेंज किया गया क्योंकि इससे तुम लोगों को एक अपनी सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी मिले। फिर इसलिए चेंज किया गया कि जो अहले किताब है उनसे तुम लोग सेपरेट डिफरेंट हो जाओ, और ये कि उनके सामने तुम्हारी हुज्जत तमाम हो जाए, क्योंकि उनके बुक्स में भी यही था कि लास्ट जो नबी आएंगे उनका किबला इब्राहिमी होगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बताया कि मोमिनीन के लिए सेंट्रल पॉइंट या दायरे का मरकज़ या मदार ये क्या होता है। हर एक दायरे का एक मरकज़ होता है, तो मोमिनीन के लिए सेंट्रल पॉइंट ये है कि वो अल्लाह को राज़ी करें, यही उनकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। नई उम्मत मुस्लिमा जो उम्मत मोहम्मद तक़र्रुर हो रही है, उनके लिए फिर अल्लाह ने जो अहकामात नाजिल किए उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि मुसलमानों को चाहिए कि वो नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें, और अल्लाह के अहकामात पर हर सूरत में अमल करने वाले हों। तो दे शुड बी द लीडर्स, बट अ लीडर लीड्स बाय हिज एक्शन। तो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारनी है, और वो तमाम नेमतें जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ने उनको दे रखी हैं उनको याद रखना है, उनको हर वक्त अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखना है, फिर शुक्र करते रहना है अल्लाह की हर नेमत का जो अल्लाह ने उनको अता की। उस नेमत की हिफाजत करनी है, उसको अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ख़र्च करना है, और उसको सब्र करना है। जब ये सब वो कर लेंगे, यानी कि एक एक उम्दा काम और स्टेटस के लिए जब आप क्वालिफाई होते हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये नहीं है कि आपके पास क्या ओहदा है, उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको इस ओहदे के लिए क्वालिफाई करती हैं। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करके इस रुकू में हमें समझाया कि अच्छी आदतें दरअसल ही इंसान। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अल बक़रा का रुकू नंबर 18 और दूसरे पारे का रुकू नंबर 2 स्टडी करेंगे। जो आयात हमारी ज़ेरे मुतालिया होंगी वो 148 से 152 तक 4 आयात होंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिन, और हर एक के लिए, विजहतुन एक सिमत है, हुआ वो मुवल्लिहा उसकी तरफ रुख करता है। फस्तबिकुल खैरात, तो तुम नेकियों में आगे बढ़ जाओ, सबकत ले जाओ। ऐनमा तकूनु, जहाँ कहीं भी तुम होगे, या अतिबिकुमुल्लाहु जमीआ, अल्लाह तुम्हें इकट्ठा करके ले आएगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर एक कौम के लिए, हर एक नेशन के लिए एक कमांडिंग अथॉरिटी होती है। उनके लिए उनकी सलाहियतें और उनकी मोहब्बतों का, एक अकीदतों का एक मरकज़ होता है। तो आपकी अकीदतों और मोहब्बतों का मरकज़, आपके लिए कमांडिंग अथॉरिटी, आपके लिए हाईएस्ट अथॉरिटी, आपके लिए सॉवरेन अथॉरिटी अल्लाह यानी किबला होना चाहिए। तो वो जो काबा और किबला है वो दरअसल एक सिंबल है मुसलमानों की यूनिफॉर्मिटी का, मुसलमानों के लिए कमांड्स की, एक कमांडिंग अथॉरिटी का, सॉवरेन पावर का, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकियों में सबकत ले जाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू करो, और तुम जहाँ कहीं भी होगे तो अल्लाह तुम्हें इकट्ठा करके अपने पास ले आएगा। तो इसमें देखें कि दो बातें हमें पता चलती हैं। नंबर वन तो ये है कि अटैचमेंट्स, अपनी इमोशनल, अपनी जो भी आपकी एक कहते हैं ना कि अपनी सलाहियतों को एक आपको चाहिए एक मकसद, एक गोल जिसके पीछे आपने अपनी मोहब्बतों को लगाना है। तो आपका मकसूद और मतलूब अल्लाह हो, ये आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है, जब मकसूद और मतलूब अल्लाह होगा तो फिर आपको ये देखना होगा कि उसको पसंद क्या है। तो उसको पसंद है खैर, नेकी, खैरात खैर की जमा है, यानी आप हर नेकी का काम में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इसमें फिर मुकाबलेबाजी आ जाती है। तो कुरान ने हमारी मुकाबलेबाजी, जो हमारे अंदर एक नेचर में एक कंपटीशन की एक स्पिरिट है, उसको प्रॉपरली चैनलाइज किया है कि कॉम्पीट करना है तो दुनिया के मामलात की बजाय नेकियों में कॉम्पीट करो। अगर किसी ने एक
نیکی کی ہے، 1 روپیہ صدقہ کیا ہے، تو تم 2 نیکیاں کرو، 2 دفعہ کسی انسان کی زندگی میں آسانی پیدا کرو۔ اگر کسی نے 1 نماز باجماعت ادا کی ہے تو تمہاری کوشش ہو کہ میں اگلی نماز میں اس سے پہلے جا کر صف میں جمع بیٹھوں گا۔ اگر کوئی 1 سپارہ پڑھتا ہے تو آپ اس کی بجائے 2 پڑھیں۔ تو کمپٹیشن کس میں کرنا ہے؟ نیکیوں میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے، خرجتا، آپ نکلیں، یعنی کہیں پہ بھی ہوں، آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، آپ کسی ملک میں ہیں، آپ کسی شہر میں ہیں، تو کیا کریں؟ نماز کے وقت فولی، پس پھیر لیں، وجہ کا، اپنا رخ، نماز کے وقت، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ تو آپ جہاں سے بھی ہوں، جہاں بھی نکلیں، نماز کا وقت ہو، سب لوگ کامن کنسنسس سے، اب تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نماز کے وقت رخ کدھر کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف۔ اور اگر آپ ویسے کہیں تو آپ کی زندگی کا ایک ایک حکم اللہ کے حکم کے تابع ہو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ یعنی کہ تحویل کعبہ کا حکم، یہ نئی امت مسلمہ کی تقرری، تم مسلمانوں کو نیا کعبہ مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا، اس سے جو تعملون، تم کرتے ہو۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنے رخ کو نماز کے وقت، فرض نماز کے وقت باجماعت نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف آپ نے اپنے رخ کو کرنا ہے۔ ریپیٹیشن ہے، بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، ایک ٹیچنگ کا میتھڈ ہے۔ اگر آپ کوئی نئے گروپ آف پیپل کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں تو آپ نے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے، کوئی ابہام نہ رہ جائے، کوئی سننے والے کو کوئی اس میں کنفیوژن نہ رہ جائے، ہر ایک کے لیے بات کو واضح کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ناسخ و منسوخ کا پہلا حکم تھا، جس میں کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو کمانڈنگ اتھارٹی ہے، جو حکم دے رہا ہے، وہ اس کو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن امپلیمنٹ کرے گا اور اپنی انسٹرکشنز کو بار بار ریپیٹ کرے گا تاکہ لوگوں کو کوئی اس میں کنفیوژن نہ رہ جائے۔ تو یہاں پر ریپیٹیشن جو ہے وہ آؤٹ آف لو ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ بات ہمیں یاد رہے کہ ایکچولی تحویل کعبہ کیا ہے، اللہ کو اپنے سب سے ٹاپ پہ رکھنا ہے۔ ایکچولی تحویل کعبہ کیا ہے کہ ہماری امیدوں کا مرکز بیت اللہ ہوگا۔ ایکچولی تحویل کعبہ کیا ہے کہ یہ آپ سب لوگوں کی زندگی میں ایک آپ کی کمانڈنگ اتھارٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی۔ پھر دوبارہ وہی بات، وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے، خرجتا، آپ نکلیں ہیں نبی، تو فولی، پس کر لیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف۔ اور وَحَيْثُ، نبی پاک کو سیپریٹ کہا گیا اور مسلمانوں کو سیپریٹ کہا گیا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا، سو کر لو، وجوہکم، اپنے رخ، شطرہ، اس کی طرف، لِأَلَّا، تاکہ نہ، یکونہ، ہو، للناسی، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، حجتن، کوئی حجت، کہ تم ہمیں کہتے ہو خود عمل نہیں کرتے۔ تو لیڈر لیڈز بائی ہز ایکشن، یہاں پہ یہ بھی بات پتہ چلتی ہے، محمد الرسول اللہ لیڈر ہیں تو پہلے انہوں نے اپنا رخ اپنی مسجد حرام کی طرف کرنا ہے اور اس کے بعد ان کے پیرووں نے کرنا ہے، تاکہ لوگوں پر کوئی حجت نہ رہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو ظالموا، بے انصاف ہیں، منہم، ان سے، فلا، پس نہ تم، تخشوہم، ڈرو ان سے، یعنی جو ظالم اہل کتاب ہیں وہ تمہیں یہ تحویل کعبہ کا حکم دیکھ کر عمل کرنے کے باوجود بھی تم پر عمل نہیں کریں گے، تمہیں امپورٹنس نہیں دیں گے۔ تو جو ظالم ہیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور ان کی باتوں سے، ان کی ریشہ دوانیوں سے، ان کی سازشوں سے تمہیں کوئی خوف یا ڈر محسوس نہ ہو، اور تم نہ ڈرو ان سے، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے، کیوں، ولی اتمہ، تاکہ میں اتمام کر دوں، نعمتی علیکم، اپنی نعمت تم پر، ولعلکم، اور تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ تو اللہ کی نعمت کا اتمام کس چیز سے جڑ گیا؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اور خوف سے۔ جب آپ اپنی تمام ڈر اور خوف کو اللہ کے تابع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں آپ پر اتمام کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ظالموں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ کے لیے اپنی تمام ایموشنل اٹیچمنٹس کو خالص کر لینا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جہاں سے نکلو گے تو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لینا ہے، اور جہاں کہیں بھی تم اے مسلمانوں ہو تو اس کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو، چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو، جیسے سورج مکھی کا رخ سورج کی طرف ہوتا ہے، تاکہ
جب تم یہ فالو کرو گے تو کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، ان یہود کو تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے کہ یہ تو وہ نبی نہیں جو کہ ہماری کتابوں میں ہے، اس کا تو قبلہ ابراہیمی تھا، یہ حجت بھی تمام ہوئی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، یعنی کہ لوگوں کو ان کا جائز حق نہیں دیا۔ اور وہ سب سے بڑا ظلم کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ نبی نہیں مان رہے، حالانکہ وہ ان کا حق تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت اتمام کر دوں۔ کون سی نعمت؟ اللہ نے اس ایک نعمت کا اظہار بھی کیا، جیسا کہ ایک نعمت تم پر تمام کی گئی کہ کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں رسولاً ایک رسول، منکم تم سے، یتلو علیکم جو پڑھتا ہے، وہ نبی کریم کا کام کیا ہے؟ وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، یعنی قرآن کی آیتیں اللہ کے نبی ان کو تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ اور ان کی امپروومنٹ کرتے ہیں، ان کو پاک اور صاف کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تمہیں نہیں پتہ تھیں۔ اللہ کے نبی کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری اصلاح کے لیے آئے ہیں، وہ ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتانے آئے ہیں، وہ ہمیں بحیثیت انسان ہم سے بہتر طریقے سے فائدہ اٹھانے آئے ہیں، ہمیں ان گندی عادتوں سے پاک کرنے آئے ہیں جو ہمارے مقصد اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو پا لینے کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم یافتہ بنانے، ہمیں حکیم بنانے، ہمیں صحیح موقع پر صحیح فیصلہ کرنے، ہمیں غلط راستے کو چھوڑ دینے، ہمیں غلط اور درست کے درمیان فرق سکھانے کے لیے آئے ہیں، وہ باتیں سکھانے کے لیے آئے ہیں جو ہمیں پہلے سے نہیں پتہ تھیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت عظیم ہے۔ اللہ نے محبت کی وجہ سے اپنی مخلوق کی کیئر کی کہ ان کو وہ چیزیں بتا دی جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ہیں، اور وہ چیزیں بھی بتا دی جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ فَاذْكُرُونِي تو میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرے لیے شکر گزاری کرو، ولا تکفرونی اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نعمت عظیم کے ملنے پر تو تمہیں چاہیے کہ تمہیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس میں اللہ کو یاد کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سبحان اللہ کہنا میزان زمین و آسمان کے درمیان موجود خلا کو پر کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو انسان زمین پر بیٹھ کر کرتا ہے، اللہ عرش پر بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہے، جو اپنی زبان کو اللہ کے لیے ہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اپنے فرشتوں کے پاس بیٹھ کر فخر کرتے ہیں۔ اگر وہ زمین میں اکیلا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے تو اللہ بھی اکیلا اس کو یاد کرتا ہے، اور جب وہ اپنی محفل میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے ذکر ایک بہت بلند مرتبہ چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اللہ کا ذکر بڑی بلند چیز ہے۔ ہر وہ چیز جو کہ اس فانی دنیا میں ہے، کل من علیہا فان ختم ہو جانے والی ہے، لیکن کیا چیز باقی رہنے والی ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تیرے رب کا چہرہ جس کا بہت ہی خوبصورت جلال اور عزت والا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر ہر وقت اپنی زندگیوں میں شامل رکھیں۔ وَاشْكُرُوا لی اور میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونِی اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ نے 2 باتوں کو ریکمنڈ کیا۔ شکر کیا ہے؟ کہ آپ نے اپنی ذات میں ہر اس چیز کو داخل کرنا ہے جو کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق سوئیں، اللہ کے حکم کے مطابق جاگیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کے دیے ہوئے حکموں کے مطابق خرچ کرنا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا زبان سے شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ قرآن
پاک میں فرماتا ہے فَإِن شَكَرْتُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو جو نعمتوں پر شکر گزاری نہیں ہے اللہ وہ نعمتیں چھین لیا کرتا ہے۔ جن جن نعمتوں کو اللہ نے ہمیں دیا ہے، خواہ وہ ہماری صحت ہے، خواہ وہ ہمارا وقت ہے، خواہ وہ ہماری اولاد ہے، خواہ وہ ہمارا پیسہ ہے، ہر چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق سنبھال کر خرچ کرنا اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ کرنا شکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہ شکری نہیں کرنی، اللہ کے شکر گزاری کرنی ہے۔ اور سب سے بڑا شکر اس کتاب کا کیا ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ تو ہمارا آج 18واں رکوع سورۃ البقرہ کا اور دوسرے پارے کا دوسرا رکوع الحمدللہ اختتام پذیر ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔